हमारा मुल्क उस तरह के एहतजाज जिन एहतजाजों के पीछे जो है इंतशार फैलाने की रविश है, अगर हम उस रविश पर ये लोग कायम रहेंगे तो फिर मुल्क में वो हालात तो फिर उसी तरह से 9 मई की तरफ जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये चीफ मिनिस्टर साहब जो KPK के हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुना रहे थे, इन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि अपनी हुकूमत के बारे में कहा है कि ये तो सारे 10 साल में हुआ ही कुछ नहीं है KPK में, और अपने ही जो साबका वज़राए आला थे उन पर वो तनकीद कर रहे थे और अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। आज आप देखें कि पाकिस्तान और KPK इस नहज पर पहुंच चुका है कि उस पेशावर के अंदर वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट तक नहीं है, जबकि सारे सूबों में है। पेशावर में कोई फॉरेंसिक लैब तक नहीं है, मतलब है जहाँ पर ये बड़ी तरक्की की बातें करते थे, जहाँ पर ये कहते थे कि जनाब हम कोई आज अब इनकी तीसरी हुकूमत कायम हो चुकी है KPK में। लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ डुगडगी बजाकर पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंतशार फैलाकर और लोगों को गुमराह करके पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि आप आइनी इदारों को तस्लीम करें, आप आइनी इदारों के अंदर जाएं, आप मुल्क में आग लगाने की बजाय उन इदारों में रहें। क्या मियां नवाज शरीफ साहब उन अदालतों के सामने पेश नहीं हुए, और जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे और उनको दीवारों के अंदर उस वक्त चुनवाया गया था? मरियम नवाज साहबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, और उस वक्त ये कौमी असम्बली की फ्रंट लाइन में बैठे हुए वज़रा जो हैं वो तमस्खर उड़ाया करते थे, बगले बजाया करते थे, हंसते होते थे कि जब पता चलता था। और नैब ने जिस दिन गिरफ्तारी करनी होती थी, एक दिन पहले ये ऐलान करते थे, इनके वज़रा करते थे कि भाई ये फलां बंदा कल पकड़ा जाएगा। तो ये हालात थे उस मुल्क के अंदर। खुद इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो भी फॉर्म 45 चोरी करके जो है वो मतलब है कि कामयाब हुए थे। ये आज अगर ये कमीशन बने तो इन तमाम चीजों पर कमीशन बनेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर क्या बने सर, अगर पाकिस्तान को तस्लीम अगर का सवाल ही क्या, पाकिस्तान के इदारों को तस्लीम करे। बात तो ये है कि आप वाले जमाने नहीं मिलेंगे दोबारा। वो अदारों को तस्लीम करें, वो आपकी हुकूमत को तस्लीम करें। और फिर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तो मेहरबानो साहिबा, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आगे कैसे बढ़ेगी हुकूमत, कौमी मसाइल का हल कैसे निकलेगा, लेकिन लगता है माजी के ही असीर रहेंगे, माजी में ही घिरे रहेंगे। जी फरमाइए, आपने गुफ्तगू सुनी। सब जवाब हैं, ये आपको बताएंगे। मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कुंडी साहब, बिल्कुल आपके जो काम करने की कैपेसिटी है आपके जमात की, वो सिंध बखूब उससे बड़ी वाकिफ़ है। हम देख भी रहे हैं, हम जानते भी हैं, 15 साल से ठाठ से हुकूमत कर रहे हैं, बड़ी कैपेसिटी दिखाई देती है वहाँ पर। जो अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे थे, जी पुल तान बनाया था सिर्फ, मगर गटर तक नहीं बनाए यहाँ पे। जब वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, तो रहने दीजिए। NFC की बात हो रही थी, अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे थे, actually that's not correct, but if you want to keep interrupting, carry on. It is correct. Okay, carry on. Oh, you want to keep interrupting, carry on. Sorry. And just so if we're getting personal, तो मैं ये भी कह दूं, नहीं मैं ये भी कह दूं, आपने गट्स की बड़ी बात की, मगर जो मैंने सवाल आपसे पूछा था ना, उसका जवाब देने की वाकई आप में गट्स नहीं थी, क्योंकि आपने आए बाएं शाएं बड़ी की मगर सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उसकी गट्स थोड़ी कमी हो गई गट्स की। चलें आगे बढ़ते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, वो NFC अवार्ड के हवाले से बात कर रहे थे, और हम सबको मालूम है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, NFC की कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो उसकी वो बात कर रहे थे कि हर सूबे का हक है, और पीपल्स पार्टी इसमें ज़रूर हमारे साथ सहमत होएगी और वो अग्री करेगी कि बिल्कुल हर सूबे को उसका हक देना चाहिए है, और ये जो NFC की मीटिंग्स हैं ये होनी भी चाहिए हैं, और जो सूबे का जितना हक बनता है उनको मिलना चाहिए। देखते हैं आगे किस तरह मामला चलते हैं। अली गौहर साहब की मैं क्या किस बात का जवाब दूं? उनके पास जलाओ घेराओ और 9 मई के बयान, वो कह रहे हैं उनकी क़यादत को आपने दीवारों में चुनवा दिया था। मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया। जी मेहरबानी साहब, दीवार में चुनवाना तो नहीं कहते, फौजरी का केस था, कैलिब्री फॉन्ट था जो सब तस्लीम करते हैं, तब तक ईजाद ही नहीं हुआ था, तो अदालत ने सज़ा दी। मगर हमारी ही हुकूमत है,
ہماری ہی حکومت تھی کہ جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اپیرنٹلی گر گئے تھے تو نہ صرف میاں صاحب کو جانے دیا، ان کی بیٹی جو اس وقت سزا یافتہ تھیں انہیں بیل پہ ان کی تیمارداری کے لیے جانے دیا، اور 4 سال انہوں نے تیمارداری بھی کی اور لندن میں عیش و آرام بھی کیا. تو ہم نے تو نہیں روکا تھا، ہم نے تو تب بڑا دل گردہ دکھایا تھا. مہر بانو صاحبہ، آج بھی ایک سزا یافتہ خاتون اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ بھی اس چیز کی گواہ ہیں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، ایک دن نہیں جیل میں گزار سکتی. جی ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک سزا یافتہ خاتون کو آپ نے گھر میں کس طرح دیوار میں چنمانے کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے انہیں گھر میں دیوار میں چنمانے کے مترادف ہے. اور انہوں نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، لیکن مریم نواز نے 2 سال جیلوں میں گزارے تھے. کب تک ہمیں بھی پتہ ہے کتنے آرام سے گزارے تھے. میں نے اڈیالہ میں بڑا وقت گزارا ہے، وہاں پہ بہت لوگوں سے گفتگو کی ہے. میں سماعت کے لیے جاتی تھی، 8-8 گھنٹے وہاں بیٹھتی تھی، بہت سے لوگ تھے، بہت باتیں تو ہوتی تھیں، بتایا بھی جاتا تھا کس طرح وہ ٹھہریں، کس طرح گھر سے کھانے آتے تھے، گھر سے جوڑے آتے تھے. 3 لوگ دیے گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے. باتھ روم صاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. کہانیاں ہیں، وہ فرائنگ پین والی کہانی بھی کسی کتاب سے انسپائرڈ تھی. تو رہنے دیجئے، آپ سے سچ شاید بولا ہی نہیں جاتا. سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا، سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، اب جو کچھ ہو رہا ہے تو جو ہو رہا ہے اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. اگر ماضی کا ریئیکشن یہ تھا تو اب جو ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا. تو ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بڑی بھاری اپوزیشن ہے جس کی عوام میں روٹس موجود ہیں اور وہ بے چین ہے. دیکھیں بے چین ہونا رہے، ان کو بے چینی کا جو ہے ان کو کوئی ادراک کرنا پڑے گا، کیونکہ 5 سال تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہ بھاری اپوزیشن ہے، ہم بھاری اپوزیشن سمجھے اپوزیشن ہے بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن بھاری آپ نے کر دی، ہمارے سامنے تو بھاری نظر نہیں آ رہی. اچھا، محترمہ نے جو ہے میری بہن نے ذکر کیا سندھ کی حکومت، سندھ نے ہمیں پھر مینڈیٹ دیا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ مان تو رہے نا پولیسان بنے، آپ ملتان میں جس شخص سے پوچھیں گے ان کو پتہ ہے کہ 4 سال 4.5 جو گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے ان نے ملتان میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ملتان کی. اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے الیکشن کلین سویپ کر کے جیتے ہیں. لہٰذا ابھی بھی اگر ان کو کوئی شک ہے، 104 ووٹوں سے جعلی فارمز پہ جیتے ہیں. 104 ہے یا 105 ہے سیٹ جیت گئے ہیں، بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. دیکھیں ابھی دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. سابق وزیر اعظم کو ایک سابق وزیر اعظم کو کنڈی صاحب ویسے یہ تو ماننا پڑے گا نا، ایک سابق وزیر اعظم جنہوں نے اتنی خدمت کی ملتان کی عوام کی، ملتان کے شہر میں جب ڈبے کھلے تو چاہے فارم 45 اصلی نقلی چلے کہہ لیتے ہیں کہ آپ کے والے فارم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، 104 ووٹ کی لیڈ، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ آئیں الیکشن لڑیں، آپ الیکشن دوبارہ لڑیں، جس میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ آپ اپنے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملتان کی جس وجہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے، وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے ہیں. انہوں نے 10 پارٹیاں تبدیل نہیں کی، ایک پارٹی کے ساتھ چاہے مشکل تھا چاہے اچھا وقت تھا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی اور کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے رہے. انہوں نے کبھی وقتاً فوقتاً کوئی چیز پارٹیاں چینج نہیں کی کہ ہم یہ پارٹی کی اقتدار آ رہا ہے اور ہم اس میں چلے جائیں اس میں چلے جائیں. وہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں آپ لوگوں کا اصولی موقف جواب نہیں ہوتا چلے گا، لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. کنڈی صاحب، مہربانو صاحبہ، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، بریک پر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے مسائل میں سر فہرست تو معیشت ہے اور یہ کہ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی تھیں. ابھی کنڈی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ احتجاج کرتے رہیں اور 5 سال انتظار کریں، یعنی بات چیت وغیرہ کا کوئی امکان اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ بھاری ذمہ داریاں لینے کے بعد جو مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے تو اب مفاہمت کا کوئی عمل شروع ہو جائے گا. ابھی صدر صاحب کا یہ کام ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن میڈیا میں مسلسل یہ بات ہو رہی. تو آج کنڈی صاحب کی گفتگو سے یہ احساس ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو آپ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک بندر باٹ ہو گئی تو بس وہ بندر باٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پہلے کے جو دعوے تھے وہ ختم. اب آگے بڑھنا کیسے؟ اب یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہم اپنی پوزیشن سے پہنچ گئے. تو مہربانو صاحبہ اب یہ صورتحال ہے.
آپ لوگوں کے لیے بھی آگے کوئی روشنی کی کرن ہے کہ آپ لوگ یہ احتجاج وغیرہ کر کے کچھ کر لیں گے؟ کیونکہ احتجاجوں سے تو نہ حکومتیں جاتی ہیں نہ سیاسی مقاصد حاصل ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. جی بالکل. دیکھیے یہ سب چاہتے ہیں کہ سرد خانے میں اس دھاندلے کو دبا دیا جائے اور ٹرائیبیونلز کی طرف پھینک دیا جائے جہاں 5 سال یہ حکومت کریں اور ہم بس انصاف کے منتظر رہیں. مگر دیکھیے اس پیمانے پہ پہلے کبھی اس طرح دھاندلا نہیں ہوا. پہلے دھاندلی یہ ہوتی تھی کہ ڈبے میں ووٹ ڈالے جاتے تھے مگر جب ڈبہ کھلتا تھا نہیں لیٹ می فنش allow me to finish please. علی صاحب آپ اپنی سیٹ کی ہارے میں ہیں سر تھوڑی ہمت کریں اسپیکر کی کرسی پر برجمان رہے 5 سال ڈپٹی اسپیکر کی کرسی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ نے واقعی ہمت نہیں ہے سچ سننے کی. واقعی نہیں گزارش نہیں آپ نے بڑی گزارشات کی ہیں. اب آپ الیکشن جیت کر آئے تھے. آپ سنیں علی صاحب بات کریں دیجئے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں وقت ایسے گزر جائے گا. اپنی بات کریں. کیا آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں؟ کیا آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں؟ قرآن پہ حلف اٹھا لیا. شرم نہیں آئی آپ کو. آپ الیکشن ہارے ہیں. آپ سعد اللہ بلوچ سے اپنا الیکشن ہار کے آئے ہیں اور اس عوام میں جب آپ نکلیں گے آپ کو ملتان کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تسلیم کرتی آپ کا حلقہ نہیں تسلیم کرتا. میں کیا تسلیم کروں گی؟ علی صاحب رہنے دیجئے. ملتان کی عوام نے ریجیکٹ کیا آپ مان لیں اپنی شکست مانیں. اگر علی بھائی بات کرنے دیں گے علی بلوچ صاحب آپ بات کرنے دیں گے آئیے میں آپ کو ملتان میں اپنا حلقہ گھماتی ہوں. کسی کو دھاندلی ہر کسی کو یہ ہار گیا. جو جیتے ہیں وہ اس کے اندر بیٹھے اور اپنے حلقے سے الیکشن آپ ہاری ہیں تسلیم کریں اپنی شکست کو. اور اگر جب آپ کو کوئی فورم جتوا دے گا تو ہم بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے. It's not your turn to speak. چلیں آپ نے تو لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. میری باری پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں بولنے کا اس میں کیا نہیں. ڈاکہ شاکہ کوئی نہیں ہے. ڈاکہ سوری نے ڈالا تھا. ڈاکہ عمران احمد نیادی صاحب نے ڈالا تھا. آپ خود ڈال جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ علی گڑھ بلوچ صاحب, مہر بانو قریشی صاحبہ, فیصل کریم کنڈی صاحب. میں چاہتا یہ تھا کہ کچھ بات کی جائے کہ پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے, اپوزیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اپوزیشن ناراض ہے تو حکومت اس کو منانے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے. لیکن آج کی گفتگو سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے, اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا. وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ بنا رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے, اور اب اس کے بعد اپوزیشن کچھ بھی کرتی پھرے ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو ہونا تھا سو ہو چکا, اب برداشت کر لیا جائے. تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرح سے چلتا ہے, کیونکہ اس دفعہ ایک صوبے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اور وہاں پر بھرپور طریقے سے وہ اپنی احتجاج بھی کریں گے, وہ اپنی بات بھی کریں گے. اور پارلیمنٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے, مچھلی بازار بنی ہوتی ہے. تو کیا مچھلی بازار بنی رہے گی؟ ٹاک شو میں یہی ہوتا رہے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا, آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی. لیٹس سی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.